अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 28 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। 23 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान और भारत ने एटमी तजर्बात किए थे। 11 मई 1998 को भारत की जानिब से किए जाने वाले जौहरी तजर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को मुतअद्दिद धमाके करके मुस्लिम दुनिया में पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एहसास हासिल किया। पाकिस्तान का कहना था कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम बहुत ज़रूरी था, जबकि भारत का कहना था कि उसने ये धमाके पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बल्कि चीन के असर और रसूख और गैर ज़रूरी न्यूक्लियर माहदों से निकलने के लिए किए थे। माहिरीन का कहना है कि एटमी धमाकों के बाद भारत और पाकिस्तान एटमी ताकत तो बन गए, लेकिन खित्ते का अमन मज़ीद गैर मुस्तहकम हो गया और दोनों ममालिक की गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की सेनेट ने हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम मौजूदगी में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली इस कानून को पहले ही मंजूर कर चुकी है। इससे कबल सीपैक अथॉरिटी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काम कर रही थी, जिसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा हैं। सीपैक अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा के दर्जा देने की कानून साजी ऐसे वक्त में की गई है जब सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का सामना है। हुकूमत और खोगाखेल शनवारी कबाइल के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में कबाइलियों ने बुध के रोज़ जारी एहतजाजी धरने को ख़त्म, जबकि पाक अफगान शाहराह को हर किस्म की आमदरफ्त और दोतरफा तिजारत के लिए खोल दिया है। कबाइलियों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और अब सरहदी गुज़रगाह तोरखम में सरकारी दफातर और दीगर तामीरात के लिए शिनवारी कबीले की 9 रुकनी कमेटी के तजवीज़ करदा मुसवदे पर अमल दरामद के लिए 1 जून से दोतरफा मानी खेज बातचीत का आगाज़ होगा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का कहना है कि गैर मुल्की अफवाज के मुल्क से इनखला के बाद अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान आई थीं और अब वो वक़ार के साथ मुल्क छोड़ रही हैं। वो काबुल के सदारती महल में जुमेरात के रोज़ देर गए एक तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत तालिबान से मुफाहमत के लिए तैयार है और इस बात की ख्वाह है कि वो अफगानिस्तान वापस आएं, लेकिन सदर ने कहा कि मुल्क के लिए मुस्तकबिल में कुर्बानियों की ज़रूरत है। इस मौके पर जुमे के रोज़ MOD के अव्वल नायब वज़ीर और जनरल स्कॉट मिलर भी मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद नेटो के सरबराह येंस स्टोल्टनबर्ग ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा है कि नेटो ने तकरीबन 2 दहाइयों तक अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन अब वहाँ हुकूमत और मुसल्लह फोर्सेस इस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि वो बैनुल-अक़वामी दस्तों की मदद के बगैर ही अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं। इस वक्त 9,000 से भी कम फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें 3,500 के करीब मुआविन सिविलियन अमला भी शामिल है और उन्हें भी सितंबर 11 की डेडलाइन से पहले अफगानिस्तान से वापस जाना है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन ने जुमेरात को भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शिराकत का जायज़ा लिया गया। उन्होंने हालिया हफ्तों में ताउन का खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में अमरीका की विफाकी और रियासती हुकूमतों, अमरीकी कंपनियों और आम अमरीकी शहरियों की जानिब से भारतीय आवाम को कोविड से निपटने के लिए $50 करोड़ मालियत का इमदादी सामान भेजा गया। अमरीका ने कहा है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इसराइल हमास तसादुम में मुमकिना जंगी जराइम की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात करने के फैसले पर शदीद अफसोस है। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी मिशन ने जुमेरात को एक बयान में कहा था कि आज के इक़दाम से अब तक की पेशरफ्त को ख़तरा लाहिक हो गया है। अमरीका को जेनीवा के फोरम में मुबस्सिर का दर्जा हासिल है और वोट का हक नहीं है।
امریکی مندوب نے دن بھر کے اجلاس میں خطاب نہیں کیا۔ اجلاس میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور اقوام متحدہ میں فلسطینی وفد کی پیش کی گئی قرارداد کو منظور کیا گیا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ مشیل بیچلٹ نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیلی فوجوں نے ہو سکتا ہے کہ غزہ میں حکومت کرنے والے عسکریت پسند گروپ حماس کے خلاف 11 روزہ حالیہ لڑائی میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ ہلاکت خیز تشدد کے تازہ ترین دور میں فوجی اقدامات کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کی بھی اجازت دے۔ ادھر مشرق وسطی کے تنازع کے تناظر میں یورپی ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے خلاف ایک متفقہ مذمتی قرارداد منظور کی ہے، جس میں فلسطینیوں کے علاقوں پر اسرائیل کے کنٹرول کو درحقیقت قبضہ قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے سفیر میرالن واشر نے کہا کہ حماس نے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے، فلسطینی گھروں، ہسپتالوں اور اسکولوں سے اسرائیلی شہریوں پر 4,400 راکٹ حملے کیے۔ ہر راکٹ حملہ ان کے الفاظ میں جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ فلسطینیوں کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اجلاس کے دوران اسرائیل کے کنٹرول والے علاقوں میں فلسطینیوں کی برسوں پر محیط مشکلات کو اجاگر کیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگی مشینری اور دہشت گردی ہمارے بچوں کو مسلسل ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پاکستان کی انسانی حقوق کی صورتحال پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان عملی طور پر شیشے کے گھر میں رہتا ہے، اور ان کے بقول پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ذریعے مشرق وسطی کی واحد جمہوریت کو انسانی حقوق کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایلون شوپز نے یہ بات ایک ٹویٹ میں ایسے وقت میں کہی ہے جب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جمعرات کو ہونے والی ایک نشست میں اسرائیل کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کی پاکستان سمیت کئی ممالک نے کھل کر حمایت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا اسرائیل کے عہدیدار کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی کونسل کے خصوصی اجلاس میں اسرائیل کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد 95.1% ووٹ حاصل کر کے چوتھی مدت کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں، لیکن مخالفین اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ ان کا انتخاب دھوکے پر مبنی ہے۔ اسد حکومت نے کہا ہے کہ انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام کا انتظام معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ملک میں ایک عشرے سے جاری لڑائی میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1,10,00,000 افراد یعنی نصف آبادی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے۔ پارلیمان کے سربراہ حمود صباح نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں الیکشن کے نتیجے کا اعلان کیا اور کہا کہ 78% ووٹروں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کی سربراہی میں امن کی کوشش کرنے والوں نے یہ انتخاب بین الاقوامی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ نئے آئین اور سیاسی سمجھوتے کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن اس مطالبے پر توجہ نہیں دی گئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج کانگریس سے آئندہ مالی سال کے لیے $6,000 ارب کا بجٹ منظور کرنے کے لیے کہیں گے۔ یہ بجٹ منظور ہونے کی صورت میں انہیں انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کے ایجنڈے پر عمل درآمد اور سماجی منصوبوں کے لیے وسائل مل جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ امریکی معیشت میں وفاقی اخراجات کا حصہ تاریخ میں سب سے زیادہ اور قومی بجٹ میں قرضوں کی شرح بلند ترین ہو جائے گی۔ یہ بجٹ صدر کی پالیسی کے مقاصد اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ کانگریس طے کرے گی کہ آئندہ سال میں درحقیقت کس قدر اخراجات کیے جائیں اور ان کے لیے رقوم کیسے فراہم کی جائیں۔ ڈیموکریٹس کو ایوان نمائندگان اور سینٹ میں معمولی برتری حاصل ہے، لیکن آئندہ مہینوں میں اخراجات اور ٹیکس سے متعلق فیصلوں میں ریپبلکنز کی رائے ہموار ہوگی۔ جمعرات کو صدر بائیڈن نے کلیولینڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا منصوبہ ملک کے مستقبل میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے روس کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اسلحے کی روک تھام کے ایک اہم معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار نہیں کرے گی۔ دونوں ملک آئندہ ماہ سربراہ اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں۔
لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے روسیوں کو بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے اوپن اسکائی ٹریٹی میں دوبارہ شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ملکوں کی فوجی تنصیبات پر نگرانی کے لیے پروازوں کی اجازت ہوتی تھی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے دستبردار ہو گئے تھے اور اس وقت صدارتی امیدوار کی حیثیت سے جو بائیڈن نے اس فیصلے پر تنقید کی تھی۔ جمعرات کے فیصلے کا مطلب ہے کہ اب امریکہ اور روس کے درمیان اسلحے کی روک تھام کا صرف ایک اہم معاہدہ دی نیو اسٹارٹ ٹریٹی باقی رہ گیا ہے۔ امریکی کانگریس پر 6 جنوری کے ہنگامے کی تحقیقات کے لیے قانون سازی میں سینٹ ریپبلکنز کی جانب سے رکاوٹ ڈالے جانے کا امکان ہے کہ ریپبلکنز بل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سینٹ میں تاخیری حکمت عملی اختیار کریں گے، جسے فلی بسٹر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایوان سے کسی اقدام کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت کے بجائے 100 میں سے 60 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ چونکہ سینٹ میں دونوں جماعتوں کے ارکان کی تعداد مساوی ہے، اس لیے ڈیموکریٹس کو بل کی منظوری کے لیے 10 ریپبلکنز کی حمایت چاہیے۔ اس کا امکان انتہائی کم ہے کیونکہ بہت سے ریپبلکن بدستور ڈونلڈ ٹرمپ سے وفادار ہیں اور خیال ہے کہ وہ سینٹ میں اپنے قائد مچ میکونل کی پیروی کریں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم بیلاروس کی برآمدات، تیل اور مالیاتی شعبوں پر نئی پابندیاں لگانے پر غور کرے گی۔ یہ اقدام اس لیے کیا جائے گا کیونکہ بیلاروس نے گزشتہ اتوار کو یورپی یونین کے 2 رکن ملکوں یونان اور لیتھوینیا کے درمیان چلنے والی رائن ایئر لائن کی پرواز کو زبردستی اتار کر ایک جلا وطن مخالف صحافی اور اس کی دوست طالبہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس واقعے کو ریاستی قزاقی قرار دیا اور سخت پابندیاں لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ جمعرات کو پرتگال کے دارالحکومت میں جمع ہونے والے وزرائے خارجہ نے کہا کہ وہ بیلاروس کے ان شعبوں کو ہدف بنائیں گے جو اس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو حقیقی سزا دی جا سکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے میانمار کے فوجی حکمرانوں سے کہا ہے کہ وہ 1 فروری کو اقتدار پر قبضے کے بعد سے قید صحافیوں کے خلاف تمام الزامات کو فوری طور پر ختم کریں۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے جمعرات کو کہا کہ صحافیوں کو مسلسل جبر، دھمکیوں، ہراساں کیے جانے اور تشدد کا سامنا ہے۔ میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ حکام نے صرف ان صحافیوں کو گرفتار کیا ہے جو عوام کو بدامنی پر اکسا رہے تھے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں کچھ حد تک کمی آ رہی ہے۔ ملک میں جمعرات کو 2726 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 62,706 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 4.34% رہی۔ ملک میں عالمی وبا سے فوت ہونے والوں کی تعداد میں 75 کا اضافہ ہوا، جس کے بعد مجموعی اموات 20,540 تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,11,298 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو بھارت میں کورونا سے مزید 3,847 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس سے مجموعی اموات کی تعداد 3,15,235 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وبا کے مجموعی کیسز 2,73,69,093 ہیں، جن میں سب سے زیادہ کیسز ریاست مہاراشٹر میں ہیں، جن کی تعداد 56,50,907 ہے۔ امریکی ریاست اوہایو کے جنوب مغربی علاقے کی ایک خاتون نے کورونا ویکسین لگوانے پر $10 لاکھ کا انعام جیت لیا ہے، جبکہ اسی پروگرام کے تحت ایک طالب علم کو اسکالرشپ مل گئی ہے، جس سے اس کے کالج کے تعلیم کے تمام اخراجات پورے ہو سکیں گے۔ اوہایو میں لوگوں کو عالمی وبا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت نے ایک انعامی مہم شروع کی تھی، جس میں ویکسین لگوانے والے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ اس مہم کے دوران ہر ہفتے قرآن اندازی کے ذریعے $10 لاکھ کی لاٹری اور کالج کی تعلیم کے تمام اخراجات کے مساوی اسکالرشپ جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے۔
آسٹریلیا کی دوسری سب سے گنجان آباد ریاست وکٹوریا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے بعد ایک ہفتے کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لاک ڈاؤن کا آغاز جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق رات 11:59 سے ہوگا اور یہ 3 جون تک جاری رہے گا۔ جاپان کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز کیمیکل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا اور اس کے عملے کے 3 ارکان لاپتہ ہو گئے۔ ڈوبنے والے جہاز کے 12 رکنی عملے میں سے 3 کو بچا لیا گیا ہے۔ کیمیکل ٹینکر پر کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا۔ لاپتہ ہونے والوں کو کوسٹ گارڈ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔